प्रोग्राम सियासी व्यू के साथ यावर हुसैन तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। अपने मोतबर मेहमान जो हमेशा की तरह मेरे इस प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं, जनाब चौधरी खालिद परवेज़ और जनाब आसिफ मंजूर। मोहतरम दोस्तों, जो सूरत हाल पूरी दुनिया में चल रही है वो आप सभी लोग मीडिया से मुंसलिक हैं और जानते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। बहरहाल पूरी दुनिया में कहीं पर भी सुकून नाम की चीज नजर नहीं आती। हाल ही में जो सूरत हाल फलस्तीन की चल रही है वो आप सभी लोग जानते हैं, समझते भी हैं, देख भी रहे हैं और आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। और हम भी इसी कोशिश में होते हैं कि हमेशा जो हक सच की आवाज है उसको बुलंद रखा जाए और बुलंद किया जाए, खा किसी भी सूरत में हो, खा एहतजाजी मज़ाहिरों की शक्ल में हो या प्रोग्रामों की शक्ल में हो या तहरीरी शक्ल में हो या इमदादी शक्ल में। बहरहाल जो इस वक्त हाल चल रहा है फलस्तीन में वो सभी लोग जानते हैं। हमास की आड़ में जिस तरह इसराइल जुल्म ढा रहा है, बर्बरियत हर तरफ नजर आती है, अंधेरा है और कोई 57 ममालिक में से कोई भी आगे बढ़कर ये नहीं कह रहा ओ खुदारा बस करो। जी नहीं, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इसराइल इस कदर छा चुका है कि वो पाँव में तो बैठ सकते हैं लेकिन आंख में आंख डाल के बात करने के काबिल हम लोग नहीं रहे ना हैं। जो सूरत हाल चल रही है न जाने अब हमें किस तरफ लेके चलेगी। हमारे लिए जरूरी है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे भी हैं अपनी हक और सच की आवाज को हमेशा बुलंद रखें। मोहतरम दोस्तों, फलस्तीन और किबला अव्वल आप सभी लोग जानते हैं कि ये ऐसा तौहीद का मरकज है, किबला अव्वल भी और किबला दोम भी, और इससे जुड़ी हुई जो सरजमीन है वो मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, इसका अंदाजा शायद ये आम दुनिया वाले ना लगा सकें, जिसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लगा सकते हैं। हमारे लिए ये बड़ी अहम जगह है इससे, क्योंकि ये मरकज तौहीद है। इसका ताल्लुक ना सिर्फ फलस्तीन से है, इसका ताल्लुक ना सिर्फ अरबों से है, जिस तरह के नक्शा पेश किया जा रहा है कि बनाया जा रहा है कि ये अरबों का मसला है। ये अरबों का मसला नहीं है मेरे भाई, ये मुसलमान उम्मत का मसला है। ये पूरी मुसलमान उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस कब्जे को जो 1948 से लेकर आज तक किया गया है और जिद्दोजहद सिवाय फलस्तीनियों के अलावा किसी ने नहीं की और ना ही कोई कर रहा है। बहरहाल आज हमें इस चीज का इदराक हो जाना चाहिए कि हक और सच पर कौन है। कोई अगर इसराइल के खिलाफ, कोई यूरोप के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको दहशत गर्द गिरदाना जाता है। हैरत है किस किस्म का कानून पूरी दुनिया में लागू है और अमेरिका जो असल में खेल खेल रहा है और जिस तरह से पुष्टपनाही कर रहा है इसराइल की, वो आप सभी लोग जानते हैं। इस वक्त हम यूरोप में बैठे हैं, बरतानिया में बैठे हुए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे भी बैठे हैं हमेशा हक और सच की आवाज को बुलंद रखें, और हम कर रहे हैं। यहां पर अगर आप फलस्तीन के हक में बोलते हैं या झंडा लहराते हैं तो वो जुर्म करार दिया गया है, ये जहन में रखें। और आप खुलकर बात भी नहीं कर सकते, लेकिन हम बगैर किसी खौफ के अल्हम्दुलिल्लाह सहाफती उसूलों को, इंटरनेशनल उसूलों को मद्देनजर रखते हुए अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं। ये हमारा हक है और ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। इस वक्त आसिम साहब जो सूरत हाल चल रही है उस पर एक नजर डालते हुए हमें ये बताइए कि इमदाद बरास्ता जो है वो सीरिया जा रही है, बाकी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पूरा कंट्रोल इसराइल का है, रात के अंधेरे में बमबारी कर रहे हैं। वो मुझे कहानी वो मेरे जहन में आ रही है कैरेट्स की और डोंकी वाली, कि इमदाद भी दे रहे हैं, मुंह में गाजर भी दे रहे हैं और फिर मार भी रहे हैं और हमें कैरेट एंड स्टिक। क्या है? हैरत है
اور اب امداد جا تو رہی ہے لیکن ان کو مل نہیں رہی. اسرائیل کو اس قدر خطرہ ہے کہ نہ جانے کس ٹرک میں کیا کچھ ہو، لہٰذا ایک ٹرک کو تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے چیک کیا جا رہا ہے، سامان کو چیک کیا جا رہا ہے اور پھر تھوڑا سا سامان آگے بھیج دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اور آپ اس امداد کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کون کون یہ امداد کر رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں عربوں نے بڑی امداد کی ہے اور کر رہے ہیں، لیکن امداد ہی کافی نہیں ہے، سہارا ضروری ہے. کیسے ہوگا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ یاور صاحب اور ساؤد بھائی صاحب. یاور صاحب، بات یہ ہے کہ جو فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہے، جتنا اسرائیل نے اس کو لائٹلی لیا تھا، اور یقین کیجیے فلسطین کی خوش قسمتی ہے، آپ جو میڈیا ہے وہ صرف ایک چیز دکھا رہا ہے، اور جو جس طرح داغ بٹھائی گئی ہے عرب حکمرانوں پر کہ اسرائیل اور امریکہ بہت بڑی پاور ہے، ان کے پاس اتنا کچھ ہے، ان کے پاس بحری بیڑے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، تسیہ ناس کر دیں گے. یقین کیجئے میں اب آپ کو پکچر کا دوسرا رخ بھی دکھانے لگا ہوں، اور جو کہ مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کی عوام کے لیے انتہائی امید افزا ہے. پہلے تو جو انہوں نے جب سٹرائک کی تھی، کیونکہ اسرائیل کا شروع سے ہی روز اول سے یہ ان کا ہے، کیونکہ یہ ہے ویری ایزی ٹارگٹ. آپ فلسطین کو لے لیں، لبنان کو لے لیں، سیریا کو لے لیں، باقی جو ہجڑے کنٹری ہیں، عرب کنٹری جس کو 57 کہتے ہیں برائے نام کے، وہ جو ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی آسان ہے. ان کے لیے جو 3 ملک تھے وہ انتہائی خطرناک تھے، جن سے حقیقی طور پر اسرائیل کو خطرہ تھا. ان میں سے عراق کا تو انہوں نے 1991 میں آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح گلف وار میں ایک پلان کیا گیا، اور پلان کے تحت اس کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ڈسٹروائے کر دیا گیا. اس کے بعد صرف 2 ملک بچے تھے، ایران اور پاکستان. میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں یقین کیجیے ایران کی سیاسی قیادت کو اور ان کی مذہبی قیادت کو، ان کی آرمی کو، جس طریقے کے ساتھ ایران کی ہر قیادت نے سٹینڈ لیا ہے فلسطین کے معاملے پر. یقین کیجیے وہ لوگ جو ہیں، یقین کیجیے وہ سلیوٹ کے قابل ہیں خدا کی قسم. کیونکہ دیکھیں وہ نام کے پاس نیوکلیر پاور ہے، لیکن ہم ایک واحد اسلامی دنیا میں نیوکلیر پاور ہیں، اور دیکھا ہمارا حال کہ ہم بالکل وہ جس طرح وہ چوہا وہ بل میں دبکا ہوا بیٹھا ہے، بالکل ہمارا یہ حال ہے. کیونکہ ہومیوپیتھک بیان تک نہیں ہے. یقین کیجیے وہ ایک برائے نام حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے. تو جو رہ کے جاتا ہے صرف اور صرف ایران. تو اصل خطرہ اسرائیل کو ایران سے ہے، اور پاکستان کو آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنے کوٹ پتلی حکمران جو ہیں وہ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، جو کہ ایسا کوئی بہادرانہ ڈیسیجن لینے کی طاقت نہیں رکھتے. تو یاور صاحب 2 سال پہلے انہوں نے ایران کے گرد گرا تنگ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے سیریا کی وار شروع کی تھی، تو اس وقت ان کا اصل مقصد ایران کا گراؤ تھا. آپ کو یاد ہوگا امریکہ اپنے وار شپ بھی لے کر آیا تھا، جنگی بحری بھی لے کر آیا تھا. اس وقت انہوں نے قطر میں جو ان کے سارے کے سارے جو ان کے فوجی اڈے ہیں وہ بھی سارے آپریشنل کیے تھے، انہوں نے جنگی مشقیں کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. وہ سارے کا سارا مقصد ایران کو گرنا تھا. وہ تو کمال حکمت عملی ہے پیوٹن کی، رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کی، اس نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ اس نے سیریا میں اتار دی. اور آپ کو یاد ہوگا اس وجہ سے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے بشار الاسد جو سیریا کے پریزیڈنٹ تھے، تو ان کو امریکہ جو ہے وہ ان کی حکومت کو فارغ کرنا چاہتا تھا، جس طرح یہ ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں. لیکن کیونکہ پیوٹن نے اور رشیا نے پورے مکمل طریقے سے بشار الاسد کو بیک کیا، اور انہوں نے اپنے جو فوجی اڈے تھے وہ انہوں نے سیریا میں انہوں نے کیمپ کر دیے. تو اس وجہ سے وہ جنگ کا خطرہ جو تھا، جو ان کے پلان لے کر آئے تھے 2 سال پہلے، ان کا پلان تھا 2021 میں کہ انہوں نے ایک جنگ کرنی ہے اور اسپیشلی ایران کو انہوں نے تباہ و برباد کرنا ہے. لیکن وہ رشیا کی اور ولادیمیر پوٹن کی کمال حکمت عملی کی وجہ سے وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا. تو اب ان کو موقع ملا، اب یہ دوبارہ آئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو صحیح معنوں میں کسی چیز سے خطرہ ہے وہ ایران سے ہے. گویا کہ اس میں کوئی دوبارہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو سٹرینتھ ہے ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ ہے، ہمارے جو نام نہاد میزائل ہیں وہ بھی ہیں، اور جو سب کچھ ہمیں پڑھایا گیا ہے، دیکھا گیا، سنا ہے کتابوں میں، لوگوں سے سنا ہے، پڑھا ہے کتابوں میں، وہ بھی سارے کا سارا ہے. لیکن کیونکہ ہمارے اوپر حکمران اس طریقے کے ہیں کہ ان کو یقین کیجیے ہم سے 1 پینی کا بھی خطرہ نہیں ہے، 1% بھی خطرہ نہیں ہے پاکستان سے، حالانکہ انٹل کوئی صحیح مردے میں جہاد آئے. تو اس وقت ان کو خطرہ ایران سے ہے. تو ساری کی ساری ایرانی تیاری جو ہے ان کی ایران کے خلاف ہے. اسرائیل کو پتہ ہے اس وقت یاور صاحب
کہ وہ چھوٹے جو کنٹری ہیں ان کو وہ ٹیکل کر سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس پر جو کئی فرنٹ سے حملہ ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ جو سیریا میں المہندی جو ہے فاؤنڈیشن ملیشیا وہ بھی ریڈی بیٹھی ہے, المصطفیٰ جو ہے وہ بھی ریڈی بیٹھی ہے, حزب اللہ جو ہے وہ سیریا میں بھی ہے, وہ لبنان میں بھی ہے, ان کو ایران بیک کر رہا ہے, وہ بھی ریڈی بیٹھی ہے, حماس ہے اس کے بھی ایک دو ونگز ہیں وہ بھی ریڈی بیٹھی ہے, اور اوپر سے ان کو جو پروکسی کا ماسٹر مائنڈ ہے پوری دنیا وہ ایران ہے. ایران ہر طریقے کے ساتھ یاور صاحب ان کو سپورٹ کرے گا. تو جتنا آسان ٹارگٹ انہوں نے سوچا تھا کہ جو کر لیں گے, جو فتح کر لیں گے, غزہ فتح کر لیں گے, بدقسمتی ان کی ہے لیکن خوش قسمتی مسلمانوں کی ہے کہ وہ اتنا آسان ٹارگٹ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ایران اب کھل کے سامنے آیا ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایران کے پاس ایک الفتح میزائل ہے جو کہ پیور رشیا کی ٹیکنالوجی سے بنایا گیا ہے. وہ سپر سونک میزائل بھی ہے, اینٹی بلیسٹک میزائل بھی ہے اور کروز میزائل بھی ہے. اور یقین کیجئے آج امریکہ کا جو ایک ان کا ایکس انٹیلیجنس آفیسر تھا جنرل کرنل ڈگلس, اس نے بھی اس بات کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم ایران کے اینٹی بلیسٹک میزائل کا سامنا کر سکیں. اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے تو ایران چاروں طرف سے ہم پر ان کے جو بحری بیڑے ہیں ان کو نشانہ بنائے گا. اور آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور بریکنگ نیوز دوں کہ آج پیوٹن کی خصوصی ہدایت پر ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ آج ایران کا انہوں نے دورہ کیا, انہوں نے 1-to-1 ملاقات کی ایران کے پریزیڈنٹ سے. تو خیال یہی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو پوری بیک کا وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم ہر طریقے کے ساتھ آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم آپ کو فنانشلی سپورٹ بھی کریں گے, ہم کو اسلحے کی سپورٹ بھی کریں گے. تو اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 15,000 جو چیچن جہاں باز ہیں وہ بھی ریڈی بیٹھے ہیں. افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی عربوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بارڈر کھولو. ایران میں بھی 3 ملین لوگوں نے وہ رضاکارانہ طور پر سائن کیے ہیں کہ ہم بھی اس جنگ میں کودنا چاہتے ہیں. تو جتنا اسرائیل نے ٹارگٹ سوچا تھا کہ آسان ہوگا, یقین کہ یہ اتنا نہیں ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف یاور صاحب کہ جس طرح آپ نے کہا کہ غزہ میں جو امداد جا رہی ہے جس طرح ہے, تو اسرائیل کا دیکھیں یہ اتنی وحشیانہ انہوں نے بمباری کیا ہسپتالوں کے اندر. یقین کیجئے اگر آپ جنگوں کی تاریخ ہٹا کر دیکھ لیں تو جو مہذب قومیں ہوتی ہیں وہ نہ ہی عورتوں بچوں بوڑھوں پر بمباری کرتی ہیں, نہ ہی وہ ہاسپٹلز پر بمباری کرتی ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان لوگوں نے بربریت کی انتہا کر دی ہے. ان لوگوں نے بربریت کی انتہا کی ہے. اور دیکھیں کس طریقے کے ساتھ انہوں نے ہاسپٹل کو نشانہ بنایا, 500 بندے انہوں نے شہید کر دیے وہاں پہ. اب دیکھیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 10,000 جو فلسطینی خواتین ہیں وہ پریگننٹ ہیں اور وہ ڈیو ہیں ان کی ڈیلیوریز کے لیے. لیکن انہوں نے ہسپتالوں میں اتنی بمباری کی ہے, میڈیکل سینٹر میں اتنی بمباری کی ہے, نہ وہاں بجلی ہے, نہ وہاں کوئی آپریشن ہو سکتا ہے, نہ وہاں آکسیجن ہے. تو انہوں نے بہت ہی زیادہ وحشیانہ کردار ادا کیا ہے. اور یاور صاحب آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ جو مصر تھا, ایجپٹ, ان کا جو مرسی تھا ان کا پریزیڈنٹ, انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم جو انہوں نے امداد کا انہوں نے بھی انکار کیا ہے کہ ہم اپنے رستوں سے نہیں. انہوں نے بلکہ ایک اسرائیل کو ایک بڑا دبنگ پیغام دیا ہے کہ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں جس طرح جو بائیڈن آیا تھا اسرائیل میں تو اس نے ایک پرپوزل دی تھی کہ جو سارے فلسطینی مسلمان ہیں وہ کچھ دیر کے لیے وہ ہجرت کر جائے مصر میں, اور جب وہاں حالات ٹھیک ہوں گے تو واپس آ جائیں. تو مرسی نے اس کو یہ جواب دیا گیا مرسی کی جانب سے جو مصر کا پریزیڈنٹ ہے کہ آپ اسرائیل کی کوئی ایسا جگہ رکھیں جہاں پر ان کو کیمپ بنا کر دیے جائیں, ان کو ساری زندگی کی سہولتیں دیے جائیں. غزہ میں آپ حماس کا آپریشن کر لیں, جب حالات بیک ٹو نارمل ہوں تو ان کو واپس لے جائیں. تو اسرائیل نے بربریت کی یہ انتہا کی ہے یا صاحب کہ جو ایران سے جو بھی امداد جاتی تھی وایا سیریا, انہوں نے سیریا کے جو سارے ایئرپورٹ سے ان کی رنزبے پر انہوں نے بمباری کی ہے, کارپیٹڈ بمباری کی ہے. وہ اتنے وہ ڈیمیج کیا ہے ان کے جو رنزبے ہیں کہ وہ تاکہ کہ ایران کے طیارے نہ اتر سکیں. لیکن کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بالکل ان کا ہر طریقے کے ساتھ ان کی ناکہ بندی کی جائے تاکہ یہ خوراک کی ادویات کی کمی کے ساتھ, جس طرح انہوں نے 1991 میں عراق کے ساتھ کیا تھا, وہاں 2 ملین بچے جو تھے وہ خوراک اور ادویات کے بغیر شہید ہو گئے تھے. بالکل یہی وہ پالیسی جو ہے وہ یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ کل پیوٹن نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, اس نے یہی کہا ہے ایران سے کہ آپ جو امدادی جو سامان ہیں جو آپ امدادی کارگو جو بھیجنا چاہتے ہیں, رشیا کے سیریا میں اڈے ہیں, آپ ہمارے اڈوں پر اتریں.
ہمارے اڈے پر اترے, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یاور صاحب. اگر آپ اس کو بگر فریم میں دیکھیں, بگر پکچر میں دیکھیں, نہ ہی امریکہ کی اتنی جرت ہے کہ وہ رشیا کے جو فوجی اڈے ہیں سیریا میں اس کو اٹیک کر سکے, تو یورپ کی تو کوئی نہیں ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیر وار ہیڈ رشیا کے پاس ہیں 5278 جی 5278, اور دوسرے نمبر پر امریکہ کے پاس ہیں 5200. تو دنیا میں سب سے زیادہ جو وار ہیڈ ہے, نیوکلیر وار ہیڈ, وہ رشیا کے پاس ہے. تو آپ یقین کیجئے بشک اس کی معیشت کو نقصان ہوا تھا ماضی قریب میں, لیکن وہ اسلحے کے لحاظ سے, جنگی لحاظ سے وہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہے ابھی. اور یقین کیجئے امریکہ سمیت کوئی بھی یورپی ملک, کوئی بھی نیٹو کا ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے, نہ وہ رسک لے سکتا ہے کہ وہ رشیا کے خلاف محاذ کھولیں. اور اس پوری وار میں یقین کیجئے رشیا اور چائنا جو ہیں وہ ایران کی بیک پر آ گئے ہیں. اور یہ جتنی انہوں نے, آپ دیکھیں میری بات سنیں, 10 دن پہلے انہوں نے یاور صاحب انہوں نے اناؤنس کیا تھا, شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم غزہ پر ایک فضائی آپریشن کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے پمفلٹ پھینکے کہ پلیز جو غزہ کے لوگ ہیں وہ ناردرن غزہ کے چھوڑ کر ساؤتھ میں چلے جائیں, ہم نے آپریشن کرنا ہے, یہ کرنا ہے. پھر بعد میں اینتھونی بلنکن آیا, امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ, اس نے ان کو سمجھایا کہ جتنی آپ معاملات کو آسان لے رہے ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں. انہوں نے نہیں مانا. پھر جو بائیڈن آیا, ان کو بھی, وہ بھی ان کو صرف کنونس کرنے آیا تھا. دیکھیں پوری دنیا کا طاقت کا مرکز جو ہے وہ اسرائیل ہے, لیکن جو کنٹریز ہیں, جس طرح امریکہ کا وزیر خارجہ آیا تھا, جو بائیڈن آیا تھا, یہ یاور صاحب ریکویسٹ کرنے آتے ہیں, نہ کہ ڈکٹیٹ کرنے, کیونکہ اسرائیل کسی کو خاطرے میں نہیں لاتا. اور وہ بھی, اس کا بھی دورہ ناکام ہوا جو بائیڈن کا, وہ بھی سمجھانے آیا تھا کہ حالات جو ہے نا, جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بھیانک نتائج آپ کو ملیں گے. تو آپ پلیز جو اپنا ہے نا سسٹم کو, جو آپریشن ہے اس کو آپ پیچھے کریں. اور بھی جو یورپین کنٹری تھے انہوں نے بھی اس سے ریکویسٹ کی اسرائیل سے. آپ دیکھیں 10 دن ہو گئے ہیں. پہلے تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ بارشیں شروع ہو گئی ہیں, ہم نے آپریشن کیا. فضائی بمباری وہ ہر روز کر رہے ہیں غزہ کے معصوم بچوں پر, لیکن جو گراؤنڈ آپریشن کا کہہ رہے تھے ان کی جرت نہیں ہوئی ابھی تک یاور صاحب, کیونکہ ان کو جو دنیا کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے رپورٹ مل رہی ہیں, ایون امریکہ کے اندر سے جو بڑے اعلیٰ سینئر ترین جو کرنل جنرل کے عہدے پر ریٹائرڈ پیپل ہے, انہوں نے بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں, جتنا آپ ایزی لے رہے ہیں غزہ اور فلسطین کو, اس دفعہ حالات بالکل مختلف ہیں. تو اس لیے آپ ہوش کے ناخن لیں. لیکن اسرائیل کے دماغ پر وہ بالکل ایک طاقت کا نشہ چڑھا ہوا, وہ کسی کی بات کو خاطرے میں نہیں لاتا. تو جس جانب حالات جا رہے ہیں یاور صاحب, وہ کیونکہ امریکہ بھی اس کو سمجھا رہا تھا, اب انہوں نے اس کا ایک نیا توڑ نکالا ہے آج. تو انہوں نے, امریکہ نے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آج ایک وارننگ جاری کی ہے کہ حماس اور حزب اللہ کے لوگ جو ہیں وہ میکسیکو کے ذریعے ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں اور وہ امریکہ کے اندر دہشت گردی کر سکتے ہیں. بیسکلی طور پر یہ امریکہ کو ڈائریکٹلی اس وار میں دھکیلنے کی ایک سازش ہے, ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بشک وہ ان کے اسرائیل کے زیر اثر ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپین کنٹریز سمیت پوری دنیا میں کس طرح مسلم نان مسلم سارے لوگ سڑکوں پر آئے ہیں, کیونکہ کوئی بھی ملک اس وقت جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. جس طرح کرونا کی وجہ سے ہر کنٹریز کی جو ہے اکانومیز جو ہے وہ 25-30-35% شرنک ہوئی تھی, اور ابھی تک اس کے اثرات جو ہیں وہ ان کی اکانومیاں جھیل رہی ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ جنگ لگ جاتی ہے تو یاور صاحب یہ جنگ صرف اور صرف اسرائیل یا فلسطین کی جنگ نہیں ہوگی, یہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم میں بدل جائے گی, جس کی بہت بڑے ہمارے بزرگوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سب ان طاقتوں کو ہوش کے ناخن دیں اور ان کو انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا احترام کرنے کا موقع دیا جائے. آخر میں یاور صاحب, جس طرح آج فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون بھی آئے ہیں, انہوں نے بھی آج اسرائیل کا دورہ کیا, انہوں نے بھی نیتن یاہو کو ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ سب سے بیسٹ سلوشن ہے, 2 اسٹیٹ سلوشن. حالانکہ اس سے پہلے نیٹو سمیت کسی یورپی ملک نے یہ بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے یہ جنگ سے بچنے کا آسان طریقہ ہے, آپ فلسطین کو ایک اسٹیٹ دیں, ایک آپ رکھیں. دونوں جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے جو آپ نے پہلے یاسر عرفات کے ساتھ ہی معاہدہ کیا تھا, اس پر کارآمد ہوں تو جنگ ٹل سکتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا سبب بنے کہ جس وجہ سے دنیا جو ہے وہ جنگ سے اثرات سے محفوظ رہے. بہت شکریہ آپ کی تفصیلی جواب کا. خالد صاحب, اس وقت صورتحال پوری دنیا کی آپ کے سامنے ہے, تو یہ
तो एक सवाल था मेरा आसिम साहब से, जो लेटेस्ट सूरत हाल चल रही है फ़लस्तीन की, हम कोशिश में हैं, दुआ भी कर रहे हैं, कोशिश में भी हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी पिटिशंस साइन करके, जो एक असूल है, जो एक तरीका है एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का, तो वो हज़ारों की तादाद में पिटिशंस साइन हो रही हैं, फेसबुक पे भी हैं, और वैसे भी लोग पर्सनली भी अपने मसाजिद में भी और कम्युनिटी सेंटर्स में भी वो पटिशन साइन कर रहे हैं, और ताकि यहाँ की हुकूमत के हवाले वो पटिशंस की जाए, वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए, और यही एक तरीका है महज़्ज़ब कौमों का। बहरहाल चलते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ। हाल ही में जो साहब वहां पर जा चुके हैं, और उनका जाना, और उसके बाद अमेरिकन सफीर का अवामी दफातर में बिला धड़क, बिला झिझक, बिला रोको टोक उनके सरबराहान से मिलना, हिदायत देना, क्या ये कभी कोई ये बर्दाश्त कर सकता है कि कोई सफीर उठे और उठ के अवामी दफातर के पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को हदायत दे, उनसे मिले, और इसी तरह बहुत से दूसरे ऐसे इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, वहां का दौरा कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का दौरा कर रहे हैं, ये कौन है? ये किस किस्म की निशानियां हमें देखने को मिल रही हैं? खालिद साहब, क्या फरमाइएगा? जी, बहुत शुक्रिया यावत भाई और आसम भाई, अच्छा लगा मुलाकात हुई। आपने जो क्वेश्चन रेज किया ना, यासिस में कुछ चीजें हैं, उसका पस मंजर आपके सामने रखना जरूरी समझ रहा हूँ। जी, जिस तरह खान साहब को जिस तरीके से हटाया गया, सारा एक साइफर का केस बना, सारा चीजें आपके सामने आई। अब ये जो इनका जो सफीर जाते हैं ना, ये जाते हैं पूछने के लिए कि ये अपनी खबर निकालने के लिए। ये सफीर खान साहब के पास भी जाते थे और भी दूसरे सियासी लीडरान के पास जाते थे। इनका मकसद जो है ना, असल में ने जाके ऑर्डर किया या ये ऐसा कुछ किया, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये सफीर जो होते हैं ना, किसी भी मुल्क में होते हैं, इनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, इनके अपने वहां पर विंग्स होते हैं, इंटेलिजेंस विंग्स होते हैं, और इनको पीछे हिदायत भी होती है कि अब जिस तरीके से मियां नवाज साहब आए, अब आने को आगे क्या, क्योंकि ये इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके ताबे तो नहीं है ना, पुलिस उसको ताबे है। तो वैसे ही आपको पता कि गोरा चला जाए किसी अफसर के पास तो बड़े ऑनरली मिलते हैं, तो सफीर जैसा बंदा चला जाए इलेक्शन कमीशन के पास चला जाए, या किसी पुलिस डीएजी के पास चला जाए, तो वो तो बड़ा पुरतपाक तरीके से मिलेंगे, अंदर से वो चलो यार 2-4 वीजे लवा लाएंगे किसी से। तो बाकी ये बात आप कर रहे हैं तो हुक्म दे रहे हैं या कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक बात पहुंचेगी, क्योंकि हालात चुके, जिसमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली जो खान साहब के ऊपर एक तलवार लटकाई थी सैफर केस की, ये इनको सजा हो सकती है। तो आपको पता है जब आर्मी कोर्ट्स में केसेस चलते हैं ना, वहां पर सफाई का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर फैसला होता है, समझे घंटों में फैसला होता है, जिसको पकड़ा पकड़े, जो सजा देनी दे के फार कर दिया। तो जो उनकी तलवार लटकी तो फौजी अदालतों वाली, तो फौजी अदालतों का उन्होंने बिल्कुल ही जो है सुप्रीम कोर्ट की 5 की जो बेंच था एजाज हसन साहब वाला, उन्होंने उनको कलादम करार दे दिया कि सिविलियन का ट्रायल जो है फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। इससे एक तो खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, यहाँ तक उनको सजा की तरह से पाकिस्तान तक जितने गवाह पेश करने हैं, जो वकला ने अपने चक्रबाजियां करनी है, तो अब तो खान साहब को सजा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि हो सकता है ये कर दें, वो नहीं हो गई। वो एक इनको रिलीफ मिल गया। ये होप्स हो के ये उनका हुक्म मानने के, कोई जिस तरह पहले भी सुप्रीम कोर्ट में काफी जो फैसले थे नहीं माने गए, उसको भी आई चलाई में रखा गया। तो एक तो ये
فوجی عدالتوں کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو بےنظیر کے دور میں بھی بنی تھیں، پھر ان کے عمران خان کے دور میں بھی لگی تھی، نواز شریف، یعنی کہ پچھلے جو ہے 75 سال میں کئی بار لگی، اور یہی جو سیاسی جمہوری گورنمنٹیں ہیں یہی لگاتی رہی ہیں اور یہی ان کو باقاعدہ تحفظ دیتی رہی ہیں. تو یہ فوجی عدالتوں اور جو ہے نا سویلین والا کیس، یہ ایک بہت بڑا یہ ایک قسم کا ریلیف ہے. مگر اس کے علاوہ اگر دیکھیں سسٹم پورا جو ہے نا، اس کو دوسرے ممالک کے لوگ، سفیر، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ جو سفیر ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ چیک کریں خان صاحب کو اندر کیا ہوا ہے، الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. کیونکہ جو ہمارے پاکستان کے مفادات کے ساتھ ان کے مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں. کیا ابھی الیکشن ہو رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں جو گراؤنڈ میں کچھ بتایا کچھ اور جاتا ہو، کچھ ہو رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں، یہ سب کو پتا ہے کہ جی وہ کیسے آئے ہیں. اب وہ ظاہر ہے ایک آدمی جو کنوکٹڈ ہے، جرم ثابت ہو چکا ہے، سزا ہو چکی ہے، اب اس کو پرائم منسٹر سے بھی بڑا پروٹوکول دیا گیا، اور 2 جہاز باقاعدہ اوپر جو ہے پھول پھینک رہے تھے. اب وہ آگے ہیں صاحب، اب وہ عدالت میں جائیں گے تو وہ کس شان و شوکت کے ساتھ عدالت میں جا رہے ہیں جس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے. وہ اس کو ساری وہ کوئی ایسی لا کی مثال نہیں ملتی ہماری ہسٹری میں ایک آدمی کو جرم ثابت ہو چکا ہو، سزا ہو چکی ہو، جیل میں ہو، اور اس کو جس طریقے سے بڑی حفاظت سے باہر بھیجا گیا تھا اسی طریقے سے بڑی حفاظت سے واپس لایا گیا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ. اب یہی جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی ہم بوٹ جو ہے پالش نہیں کرتے، اگر بوٹ پالش کرنے ہوتے تو حکومت ہمارے پاس ہوتی. تو ابھی وہ سامنے آپ کے حالات بوٹ جو باتیں کرتی تھی، اب کیا حالات ہیں. تو اب سسٹم سارا چینج ہو چکا ہے. جتنے سفیر وغیرہ نا آئیں جائیں گے اپنا، وہ ان کے ایک قسم کا پریشر بلٹ اپ بھی ہوتا ہے تاکہ ایک کیونکہ جو قرضے وغیرہ بھی ہمیں آئی ہوئی جمہوریت ہے، مگر جمہوریت کس قسم کی ہے آپ کو بھی پتا ہے. ایک طرف خان صاحب کے ایک گلی میں وہ بندے کو تھوڑے سے کرنا چاہتے ہیں کارنر میٹنگ، ان کو کارنر میٹنگ نہیں کی جاتی، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور ایک طرف یہ ہے جن کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جو ہے نارے پاکستان بھر دیا جاتا ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے تو ان کو ریلیف اور بھی دے دیا. اب یعنی کہ سب چیز کلیئر پکچر عوام کے سامنے ہے، سب کو پتا کیا ہو رہا ہے. جتنے آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں عاصم صاحب، خالد صاحب نے ابھی بڑے تسلی سے یہ کہا ہے کہ جو امریکن سفیر اس قدر دندناتا پھر رہا ہے، کوئی بھی سفیر اس طرح سے کسی غیر ممالک میں جا کر اپنے دفتر کے اندر تو شاید وہ اس طرح گھومے، لیکن کسی دوسرے ملک میں جا کر ان کے اداروں میں اس طرح نہیں گھوم سکتا جب تک کہ اس کو بلوایا نہ جائے. لیکن وہ گھوم پھر رہے ہیں، کچھ حلقوں کا خیال